Salam मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर अतीका अयूब का नवीद सहर है। ये एक कंप्लीट नॉवल है। मुझे यकीन है कि मेरे चैनल पर मौजूद इनके बाकी तमाम नॉवल्स की तरह ये नॉवल भी आपको बहुत पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। ज़िंदगी अजीरन करके रखती है तुमने। 22 साल गुजर गए तुम जैसी औरत के साथ निभाह करते हुए, मगर एक दिन भी सुकून का न गुजरा। ताया अब्बा की गुस्से से लरसती ज़बान पर उसके अंदर की जानिब तेज़ी से बढ़ते कदम रुक गए थे। ये कोई नई बात ना थी। ताई अम्मी हमेशा ही उनके ज़ेरे अताब रहा करती थी। यकीनन आज भी उनकी किसी छोटी सी गलती पर ताया अब्बा ने बखेड़ा डाल दिया होगा, उसने सोचा और बाहर चल दी। छोटे ताया अब्बा को उसने हमेशा ही ऐसे ही देखा था, चीखते चिल्लाते और अपनी बीवी बच्चों पर रोब झाड़ते हुए। ताई अम्मी जो उसकी खाला भी थी, हमेशा अल्लाह मियाँ की गाय बनी सुनती रहती। ताया अब्बा का ये रवैया सिर्फ अपने बीवी बच्चों के साथ था, बाकी लोगों के साथ वो बेहद शफीक और नर्म बर्ताव रखने वाले इंसान थे। खास तौर पर उसके साथ तो उनका रवैया कुछ ज़्यादा ही नर्म था। वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। अलबत्ता अपनी खाला ताई की हालत देखकर वो खुद कर रह जाती। अब भी वो उनसे यही पूछने जा रही थी कि वो और इसरा बाज़ार चली जाएं, मगर ताया अब्बा का गुस्सा देखकर वहीं से लौट आई। क्या हुआ, अम्मी ने इजाज़त नहीं दी क्या? इसरा ने उसके तासुरात जांचे। चेहरे पर मौजूद उदासी गवाह थी कि वो नाकाम लौटी है। नहीं, वो उसने बात बनाने की कोशिश की। ओह, यकीनन अम्मी और अब्बू की लड़ाई हो रही होगी और अब्बू अम्मी पर बरस रहे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई होगी अंदर जाने की, है ना? इसरा ने तल्ख लहजे में बिल्कुल ठीक कहा था। अपने बाप की फितरत से वो बखूबी आगाह थी। तो माय डियर कज़न फातिमा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? ये तो रोज़ का तमाशा है और तुम तो बिल्कुल मत डरा करो। तुम्हें तो वो वैसे भी बहुत प्यार करते हैं, नफ़रत तो बस उन्हें हमारे वजूद से है, इसरा ने कहा और झटके से उठकर अंदर चली गई। उसके लहजे की तल्खी और तंज पर वो सुन्न होकर रह गई थी। ताया अब्बा के रवैये ने उनके दोनों बच्चों रेहान और इसरा पर बहुत बुरा असर डाला था। दोनों की शख्सियत अधूरी रह गई थी। उनकी सख्ती ने रेहान को बेहद संजीदा और इसरा को बेहद खुदसर बना डाला था। वो ऐसे क्यों थे? इस सवाल का जवाब ढूंढने में वो अक्सर नाकाम हो जाती थी। लेकिन खाला को देख देख कर उसे बहुत रोना आता। अपनी अम्मी की वफ़ात के बाद उसने खाला की गोद को ही माँ की गोद समझा था और खाला ने भी उसे बहुत प्यार से पाला था। वरना बाबा की तो जॉब ऐसी थी कि वो एक माँ किसी शहर में और दूसरे माँ किसी और शहर में होते थे। ऐसे में खाला, बड़े ताया और बड़ी ताई ने ही उसे पूरी तवज्जो से, मोहब्बत से और प्यार से पाला था। 2 कप चाय तो बना दो फातिमा, एक दोस्त आया है, ड्राइंग रूम में भिजवा देना। शहरयार की आवाज़ पर वह सोचों के समुंदर से बाहर आई और किचन की तरफ चल दी। शहरयार हसन उसके बड़े ताया का बेटा था। बड़े ताया के यहाँ भी 2 ही औलादें थीं, उमैर हसन और शहरयार हसन। उमैर हसन अपनी बीवी रोमाना और बेटे अरशद के साथ एक खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रहा था। और शहरयार हसन 3 साल पहले जब उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, तब वो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। उसी साल दादा अब्बू ने उसका निकाह शहरयार से कर दिया था। फिर दादा अब्बू की तो वफ़ात हो गई, मगर ये रिश्ता उसके लिए एक पहेली बनकर रह गया था। बचपन से लेकर आज तक उसने शहरयार का झुकाव अपनी फुप्पो की बेटी रायमा की तरफ देखा था। वो जानती थी कि वो उसकी पसंद नहीं है और ना कभी होगी, मगर सिवाय चुप रहने के उसके पास कोई दूसरा आसरा नहीं था। कभी कभी खाला यानी छोटी ताई अम्मी को देखकर उसे खौफ आता कि कहीं उसकी ज़िंदगी भी तो उनकी तरह नहीं गुजरेगी। ज़्यादा तो नहीं, अलबत्ता इतना तो वो भी जानती थी कि खाला छोटे ताया की पसंद ना थी, वो भी तो शहरयार की पसंद ना थी। गो के शहरयार ने कभी अपनी नापसंदीदगी जाहिर नहीं की थी। वो अब भी एक दूसरे से अच्छे कज़न्स की तरह बात करते थे, बिल्कुल दोस्ताना माहौल में। लेकिन कब तक? उसने अगर नापसंदीदगी जाहिर नहीं की थी तो पसंदीदगी भी तो कभी जाहिर नहीं की थी। फातिमा ने कभी उसकी आंखों में अपने लिए कोई ख़ास रंग नहीं देखे थे। शायद यही वजह थी कि वो भी मोहतात रहती थी। अगर शहरयार ने कभी नापसंदीदगी नहीं दिखाई थी तो उसने भी अपने जज्बात सींध सींध कर रखे थे।
شہریار حسن کے سامنے وہ بھی یوں ہی ظاہر کرتی تھی کہ اسے اس کے رائمہ کے ساتھ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فاطمہ جلدی کرو، کوریڈور سے آتی آواز پر وہ ایک بار پھر اپنے حواسوں میں لوٹ آئی اور چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک تو فواد خان بھی نا، کیا ضرورت تھی ٹی وی میں آنے کی، آدھی دنیا کو پاگل کر دیا ہے۔ ویسے اللہ میاں کو بھی چاہیے کہ کسی لڑکے کو اتنا پیارا نہ بنائیں، بیچاری لڑکیوں کے دل تو ویسے ہی نازک ہوتے ہیں، ایک آدھ فواد خان جیسا نظر آ جائے تو بس ساری کی ساری اس ایک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ایزا نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھر کر اسکرین پہ ایوارڈ لے کر مسکراتے ہوئے فواد خان کو دیکھا اور لمبی تقریر کر ڈالی۔ یہ اور بات تھی کہ وہاں موجود اماں، ابا اور سارا نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک تو اس گھر میں سارے بد ذوق بستے ہیں۔ ایزا نے ان کی لا تعلقی دیکھی اور کڑ کر باہر آ گئی۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ صحن میں آتے ہی اس نے دونوں بازو ہوا میں پھیلا کر تازہ ہوا اپنے اندر اتاری۔ ایک ہفتہ پہلے ہی اس کالونی میں شفٹ ہوئے تھے، ابھی کسی سے کوئی خاص جان پہچان نہیں ہوئی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ ارے یہ کون آ گیا؟ اس نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ سامنے 20-21 سالہ لڑکی ہاتھ میں ڈونگا پکڑے کھڑی تھی۔ ایزا کو دیکھتے ہی مسکرائی۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے، ساتھ والے گھر سے آئی ہوں، آج حلیم بنا تھا، سوچا نئے پڑوسیوں کو چکھا کے آؤں۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر آ جاؤ۔ اس نے اسے راستہ دیا۔ اندر سب ہی اس سے بہت اچھے طریقے سے ملے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سارا اور ایزا کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، 2 منٹ میں سب کو اپنا بنانے والی۔ گھر واپس آتے ہوئے اس نے ان دونوں کو بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، جسے ان دونوں نے قبول کر لیا۔ انسان کا انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں انسانی اوصاف موجود ہوں۔ تکبر، فخر، غرور اور بڑائی یہ انسانی نہیں، رحمانی اوصاف ہیں، جو صرف خدائے برتر کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ انسان کی انسانیت تو عاجزی، عفو و درگزر، نرم خوئی اور محبت میں پنہاں ہے، نہ کہ ٹی وی پر شاید کوئی اسلامک چینل لگا تھا۔ بولنے والے کی آواز سے زیادہ الفاظ نے اسے متوجہ کیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ خالہ مٹر چھیلتے ہوئے بغور ٹی وی پر آنے والی نشریات سن رہی تھی۔ خالہ کو بھلا کیا ضرورت تھی یہ سب سننے کی؟ وہ تو پہلے ہی سراسر سر تاپا عاجز تھی۔ اس نے چوری چوری خالہ کے تاثرات جانچے، مگر وہاں ہمیشہ کا سکون تھا۔ صبر عظیم، یہ لفظ اکثر بڑی تائی خالہ کے لیے استعمال کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ صبر عظیم کا اجر بھی عظیم ہے، جو دینا انسانوں کے اختیار میں نہیں۔ شاید اسی لیے خالہ اپنی کسی خدمت، کسی صبر اور ریاضت کا تقاضا چھوٹے تایا سے نہیں کیا کرتی تھی۔ فاطمہ، تمہارے فون میں میسج پیکج ہے؟ اسرا نے اندر آ کر اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا تھا۔ شکر ہے اس گھر میں اسے مخاطب کر کے حال میں واپس لانے والے لوگ موجود تھے، ورنہ تو وہ اپنی خود ساختہ سوچوں کے سمندر میں بیٹھے بیٹھے غرق ہو جاتی۔ ہاں ہے، کیوں؟ اس نے چونک کر کہا۔ کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی اسرا بہت زیادہ فون استعمال کرنے لگی تھی۔ ہاں، وہ مجھے چاہیے، اپنی فرینڈ سے بات کرنی ہے، میرے سیل فون میں پیکج ختم ہو گیا ہے اور بیلنس بھی نہیں ہے، اسرا نے جلدی جلدی کہا۔ خالہ نے مڑ کر ایک نظر بیٹی پر ڈالی اور دوبارہ کام کرنے لگی۔ البتہ فاطمہ نے کچھ بھی کہے بنا فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پتہ نہیں کون سی دوست اسے اتنی عزیز ہو گئی تھی جس سے وہ سارا دن اور ساری رات میسیجز پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ فاطمہ کے مطابق تو کالج میں اس کی کوئی بھی ایسی دوست نہ تھی۔ وہ دوست بناتی ہی کہاں تھی؟ ایک دن دوستی کرتی اور اگلے دن لڑائی۔ البتہ فاطمہ کا حلقہ احباب خاصا وسیع و عریض تھا، اس کا اپنا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، تو وہ باہر دوست بنا کر یہ کمی پوری کر لیا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، بہت چپ ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ خالہ سے اس کی زیادہ خاموشی برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ جی ٹھیک ہے، بس ویسے ہی دل نہیں کر رہا بولنے کا، اور بولوں بھی کس سے، اسرا بزی ہے، رومانہ بھابھی پتہ نہیں میکے سے کب آئیں گی۔ اس نے منہ بسوڑا، وہ واقعی بور ہو گئی تھی۔ پڑوس میں چلی جاؤ، تم کہہ رہی تھی نا ان کی بیٹیوں سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے۔ خالہ نے مشورہ دیا۔ نہیں، پرسوں گئی تھی، اب جب تک وہ ہمارے گھر نہیں آتی میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے جھٹ انکار کیا۔ وہ کیوں بلا وجہ ان کے سر پر سوار ہو؟ خالہ نے کوئی جواب دیے بغیر ٹوکری اٹھائی اور کچن کی طرف چل دی۔ وہ بھی ان کے پیچھے آ گئی۔
آپ اسرا سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے صاف ستھرے شیلف پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ خالہ اب چھلے ہوئے مٹر دھو رہی تھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ خالہ نے اس کے فکرے کی تصحیح کی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے دونوں ماں بیٹی میں بول چال بند تھی۔ باپ پر تو زور نہیں چلتا تھا، چنانچہ دونوں بہن بھائی ماں پر ہی سارا غصہ نکالتے تھے۔ مجھے پتا ہے وہ نہیں کرتی تو آپ کر لیں، آپ ماں ہیں، آپ ہی بلا لیں اسے، اس نے کہا۔ کہاں لکھا ہے کہ سارے امتحان ماں ہی دے؟ خالہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہ شوہر اپنا تھا نہ اولاد، شکوہ کرنے کی انہیں عادت نہ تھی، لیکن فاطمہ جو ان کی سگی بھانجی تھی اس کے سامنے کبھی کبھار وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رو پڑتی۔ انسان جو تھی، انسانوں کی بے وفائی پر رونا آ ہی جاتا تھا۔ نہیں نہیں خالہ، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں تو… وہ بے اختیار شرمندہ ہو گئی۔ انہیں دکھی کرنا تو مقصد نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، بڑی تائی وہیں آ گئی۔ خالہ نے رخ موڑ کر تیزی سے آنکھیں صاف کی۔ ارے فاطمہ بیٹا، ذرا یہ اپنے تایا کا نمبر تو ملاؤ، مجھے تو ٹھیک سے نظر ہی نہیں آتا۔ کہا بھی تھا شہریار سے کہ چشمہ بنوا دے، مگر اسے یاد ہی کہاں رہتا ہے۔ انہوں نے فون اسے تھمایا۔ چشمے سے یاد آیا، مجھے بھی چشمہ لگوانا ہے۔ مجھے کالج میں وائٹ بورڈ دور سے نظر نہیں آتا، لگتا ہے میری بھی دور کی نظر کمزور ہے۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں۔ چلو جی، یہاں تو سارے ہی کمزور نظر والے ناظرین اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ گھر سے ہی مریضوں کی اتنی تعداد نکل آئے گی تو میں انجینئرنگ کی بجائے آئی اسپیشلسٹ ہی بن جاتا۔ شہریار نے دروازے سے جھانکا۔ وہ پتہ نہیں کب آ گیا تھا۔ اور تم؟ اس نے فاطمہ کو دیکھا جو شیلف پر فون ہاتھ میں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں رات کو چاند نظر نہیں آتا ہے؟ وہ بولا تو ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا سی گئی۔ ہاں آتا ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ چاند نظر آ جاتا ہے پھر بھی نظر کمزور ہے۔ اس سے زیادہ دور تم نے فرشتے دیکھنے ہیں؟ وہ شرارت سے بولا تو تائی اور خالہ کے ساتھ وہ بھی ہنس پڑی۔ جن بھی تو روزانہ دیکھتی ہوں، اتنے لمبے لمبے، فرشتے دیکھ لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے بھی شہریار کے لمبے قد پر چوٹ کی۔ جواباً وہ اسے گھور کر رہ گیا، مگر اس نے پرواہ کیے بنا بڑے تایا کا نمبر ملا کر تائی کے حوالے کیا، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ رائمہ نہیں آئی کافی دنوں سے؟ تائی نے اکتا کر فون رکھا اور شہریار سے پوچھا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ رائمہ افندی کے متعلق تمام معلومات اسی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، آفس تو روز آتی ہے۔ فون پہ بات کرا دیتا ہوں، پھپھو کا حال احوال بھی جان لیجیے گا۔ وہ اب جیب سے فون نکال رہا تھا، جبکہ وہ بالکل غیر محسوس انداز میں وہاں سے کھسک گئی تھی۔ رائمہ افندی ان کے خاندان کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ چھا جانے والی شخصیت کی مالک جہاں وہ ہوتی تھی، وہاں کسی اور کی دال نہیں گلتی تھی۔ ایک کامیاب سول انجینئر، ایسے میں اگر شہریار کا جھکاؤ اس کی طرف تھا بھی تو یہ ایک قدرتی بات تھی، مگر اس دل کا وہ کیا کرتی جو اس قدرتی بات کا منکر تھا اور کسی معجزے، کسی انہونی کا منتظر رہتا تھا۔ اس معجزے کا جس کے ظہور پذیر ہونے کے بعد رائمہ شہریار حسن کی زندگی کے پردہ اسکرین سے نکل جاتی اور فاطمہ احمد وارد ہو جاتی۔ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ کہاں فاطمہ احمد جیسی عام ذہن کی حامل BSc کی اسٹوڈنٹ، جس کا زیادہ وقت دوست بنانے میں گزرتا تھا اور جو بے حد حساس ہونے کے ساتھ بے حد جذباتی بھی تھی، اور کہاں رائمہ افندی جیسی پر اعتماد اور قابل لڑکی جو ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مناسب خیال نہیں کرتی تھی۔ مجھے پریکٹیکل لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، بہت پہلے کہا گیا شہریار کا فکرہ اس کے کانوں میں گونجا۔ سینے میں اٹھتے درد کو دباتی وہ تیزی سے اندر آئی تھی۔ کاش امی آپ زندہ ہوتی۔ دل سے بے آواز شکوہ نکلا اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں نکل گئیں۔ بابا بھی تو بہت کم گھر آتے تھے، وہ کس کو اپنا دکھ بتاتی؟ تو کیا میں بھی تائی اماں کی طرح ایسے ہی گٹ گٹ کے؟ اس نے ایک بار پھر سوچا اور ایک بار پھر رو دی تھی۔ فاطمہ کی طرف چلیں؟ لائٹ گئی تو اس نے سارا کو کہا، جس پر سارا سے زبردست گھوریوں سے نوازا گیا۔ کیا ہے؟ اس کے یوں گھورنے پر وہ تل ملائی۔ کچھ نہیں، سارا نے کہہ کر بے نیازی سے رخ موڑ لیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، مگر کوئی رسپانس نہ ملنے پر 3 حرف سارا اور اس کی کتابوں پر بھیج کر باہر آ گئی۔ امی، میں فاطمہ کی طرف جا رہی ہوں۔
صحن میں کھڑے ہو کر اس نے با آواز بلند کچن میں کام کرتی امی کو اپنی نئی مہم سے مطلع کیا اور باہر نکل گئی۔ 2 ہی منٹ بعد وہ کالے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ سرمئی اور سفید ٹائلوں سے مزین شاندار عمارت اس کے سامنے تھی۔ اس نے بیل دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر پھر روک لیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی بے دھڑک اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ساکت ہو گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کے حواس مختل کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ وہی تھا، وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ مارے حیرت کے اس کا پورا منہ کھل گیا۔ البتہ لان میں پائپ لگا کر پودوں کو پانی دیتے اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے تو اب تک عزا طاہر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اپنی بصارت پر یقین کرنے کے لیے وہ تھوڑا آگے بڑھی اور ساتھ ہی دھڑام سے نیچے گری۔ گیراج کی پھسلنی سطح پر کھڑے پانی سے اس کا پیر پھسل گیا تھا۔ دھپ کی آواز پر لان میں کھڑا شخص بھی زور سے اچھلا اور مڑا، پھر تیزی سے اس کے پاس آیا، جبکہ وہ گرنے کے بعد فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ آدھے سے زیادہ کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ خفت، شرمندگی اور ذلت سے وہ ہونٹ چبانے لگی۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ یہ سلائڈ آپ سے کس نے کہہ دیا تھا کہ یہ سلائڈ ہے اور یہاں مزے سے سلپ کریں گی تو کچھ نہیں ہوگا؟ وہ اس کے حلیے کو دیکھ کر بولا۔ اف اللہ، وہ واقعی وہی تھا، آواز بھی وہی تھی۔ وہ واقعی فواد خان تھا یا نظر کا دھوکہ؟ کیا انجانے میں وہ فواد خان کے گھر آ گئی تھی؟ کیا پتہ فاطمہ فواد خان کی بہن لگتی ہو؟ اس نے پل بھر میں ہزاروں باتیں سوچ لی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں اور وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ آپ پاگل خانے سے تو نہیں بھاگ کے آئیں؟ سامنے والے نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا، یوں جیسے اسے پورا یقین ہو کہ وہ وہیں سے آئی ہے۔ البتہ اس کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں تو الفاظ کھونے لگے تھے۔ سامنے کھڑا فواد خان اور اس کی آنکھیں، اف، ارے 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 ٹھہریے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا۔ آپ کون ہیں؟ اب کہ وہ شرارت سے مسکرایا، دائیں گال میں ایک لمحے کے لیے گڑھا سا ابھرا اور مسکراہٹ کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر مسحور ہو چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے گڑبڑائی۔ کون ہوں میں؟ آپ فاطمہ کی کوئی نئی دوست ہیں، ہے نا؟ اندازہ لگایا گیا۔ جی ہاں۔ اندازہ اس کا درست ہوا تھا، لیکن پرجوش وہ ہو گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اب کہ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر پوچھا۔ اگر قدرت نے فواد خان سے بات کرنے کا موقع دے ہی دیا تھا تو گنوائی کیوں؟ آپ کی حرکتوں سے؟ برجستہ جواب آیا۔ جی؟ اس کے منہ سے لمبا سا جی نکل گیا۔ جی، شہریار نے سر ہلا کر کہا۔ دراصل فاطمہ کی ساری دوستیں ایسی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی۔ کبھی کوئی آتی ہے تو ہمارا گملہ توڑ جاتی ہے، کوئی آتی ہے تو ہمارے لان کے پھول توڑ کر لے جاتی ہے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ گر کر ہمارا گیراج کا فرش ہی توڑ دیا۔ وہ دیکھیں، ٹائلز بھی اکھڑ گئی ہیں وہاں سے۔ اور اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جہاں وہ کچھ دیر قبل پھسل کر گری تھی۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ سوری، مذاق کر رہا تھا، فاطمہ اندر ہے۔ وہ تیزی سے اندر بڑھی مگر پھر مڑی۔ آپ فواد خان ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہیں؟ وہ کون ہے؟ میں شہریار حسن ہوں۔ اس نے آنکھیں سکیڑی اور وہ بغیر کچھ کہے اندر بڑھ گئی۔ حیرت ہے، اتنی مشابہت، وہ سوچتی گئی۔ ڈرائنگ روم میں اسے فاطمہ مل گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ فاطمہ اور اس کے گھر والے اسے بہت اچھے لگے، خاص طور پر فاطمہ کی خالہ۔ البتہ فاطمہ کی کزن اسرا اسے تھوڑی مغرور لگی تھی۔ لفٹ ہی نہیں دی تھی اس نے۔ شہریار حسن فاطمہ کا کیا لگتا ہے؟ وہ چاہ کر بھی نہ پوچھ سکی۔ واپسی پر فاطمہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ گھر آ گئی، مگر گھر آ کر بھی بے چین روح کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہی۔ سارا بغور اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ آج تو محترمہ نے ٹی وی بھی نہیں چلایا تھا، یقیناً کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے صاف جواب دیا۔ ابھی وہ اپنی یہ کیفیت کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل تو کہیں اور ہی رہ گیا تھا، خالی وجود لیے گھر آ گئی تھی۔
ذہن کے بند کواڑوں پر چمکتی شرارتی آنکھیں پوری قوت سے دستک دے رہی تھی اور وہ ہار رہی تھی۔ شہریار حسن، اس نے آہستہ سے کہا اور پھر مسکرا دی۔ اس لمحے تو فواد خان بھی اسے یاد نہیں تھا، یاد تھیں تو وہ شرارتی بولتی آنکھیں۔ یہ فواد خان کون ہے؟ رات کے 9 بجے وہ اور اس رات ٹی وی دیکھ رہی تھیں جب اس نے اندر آ کر پوچھا، تمہارا بھائی؟ جواب اسرا نے دیا۔ کیا؟ شہریار کو اچنبھا ہوا۔ ہاں قسم سے بہت شکل ملتی ہے اس کی تم سے، ویسے ایکٹر ہے ایک، حیرت ہے تم نے نہیں دیکھا؟ اسرا حیرت سے بولی، البتہ فاطمہ لا تعلق سی پوری طرح ڈرامے میں مگن تھی۔ نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں بے حد پریکٹیکل بندہ ہوں میڈم، اتنا ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے یہ سب دیکھنے کا، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے۔ اس نے ان پر چوٹ کی اور اندر چلا گیا۔ تبھی فاطمہ کے فون کی بیل بج اٹھی۔ اسکرین پر تو کوئی اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ ہیلو، فاطمہ نے کہا۔ کون؟ اسرا؟ دوسری طرف سے مردانہ آواز سن کر وہ زور سے اچھلی۔ آواز ریحان بھائی کی نہیں تھی۔ پھر کون؟ آپ کون؟ اس نے حیران نگاہوں سے ڈرامے میں مگن اسرا کو دیکھ کر مدھم لہجے میں پوچھا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی؟ ابھی تو محبت کا آغاز ہے جان، اور آپ بھول بھی گئی؟ ادھر ہم پاگل ہو چکے ہیں یار، دوست بھی چھیڑنے لگے ہیں کہ حمزہ خان کو عشق ہو گیا ہے، اور آپ ہیں کہ ہمیں ہی بھول گئی۔ بھرپور مردانہ آواز اور اس قدر کھلے الفاظ۔ وہ سرخ ہو گئی تھی، مارے گھبراہٹ کے اس نے فون ہی بند کر دیا۔ ہتھیلیاں تر ہو گئی تھی پسینے سے۔ کچھ لمحے وہ اپنے تپتے چہرے کو نارمل کرتی رہی، پھر صوفے پر ترچھی لیٹی اسرا کو بغور دیکھا۔ کچھ دنوں سے اس کا بے حد موبائل استعمال کرنا، پھر فاطمہ سے موبائل مانگنا، کیا وہ واقعی کسی لڑکے میں انوالو ہو چکی تھی؟ فاطمہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اسرا، اس نے پکارا۔ جواب بے توجہی سے دیا گیا۔ اس کی نگاہیں اسکرین پر جمی تھی۔ یہ حمزہ خان کون ہے؟ اس نے ڈائریکٹ کہا۔ ریموٹ اسرا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، فک ہوتے چہرے کے ساتھ وہ فاطمہ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا پیلا پڑتا رنگ دیکھ کر فاطمہ نے بے اختیار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تام لیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہو چکے تھے۔ کچھ لمحے ایک معنی خیز خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کون ہے وہ لڑکا بتاؤ؟ فاطمہ نے اسے ہلایا۔ وہ مصباح کا بھائی ہے، اس نے مجھے کالج سے نکلتے ہوئے ایک بار دیکھ لیا، پھر پیچھے پڑ گیا۔ یقین کرو فاطمہ، میں نے اسے بہت اگنور کیا، مگر پھر میں ہار گئی۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ اسرا بولی۔ نہیں ہے وہ اچھا لڑکا، بےہودہ ہے، پھنسا رہا ہے تمہیں، پاگل بنا رہا ہے۔ فاطمہ چیخ اٹھی۔ نہیں فاطمہ، وہ ایسا نہیں ہے، میں جانتی ہوں اسے، پلیز مجھے منع مت کرنا اس سے بات کرنے سے۔ پہلی بار زندگی میں اپنے ہونے کا احساس ہوا ہے مجھے، پہلی بار لگا ہے کہ میں بھی اہم ہوں، پہلی بار۔ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ اس نے کبھی اسرا کو یوں روتے نہیں دیکھا تھا، اب دیکھا تو تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس وقت اس میں واقعی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے روکنے کی۔ اسرا کہاں ہے؟ شہریار کی آواز پر وہ زور سے اچھلی اور مڑ کر دیکھا۔ سامنے ہی گاڑی کی چابی ہاتھ میں پکڑے شہریار کھڑا تھا۔ فاطمہ کی تو گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی اور وہ گیٹ کے باہر رکشے کا انتظار کر رہی تھی، مگر رکشے کی جگہ شہریار۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ رکشہ نہیں آیا؟ اس نے بمشکل حواس سنبھالے۔ نہیں، اس نے گھر فون کر دیا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا۔ اب تفتیش ختم ہو گئی ہے تو اسرا کو بلاؤ جلدی، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اپنی گھڑی دیکھتا ہوا اپنی کھڑی ناک چڑھا کر بولا۔ اسرا نہیں ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر ساتھ ہی اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ وہ چونکا۔ وہ میرا مطلب ہے، اس نے ابھی نہیں جانا۔ اس نے اور اس کی دوست نے کچھ نوٹس بنانے ہیں، وہ لیٹ آئے گی، کہہ رہی تھی کہ خود ہی آ جائے گی۔ ایک ہی سانس میں اس نے اسرا کی رٹوائی گئی کہانی طوطے کی طرح بول دی۔ شہریار نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، مگر کچھ کہے بنا آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حمزہ خان سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ 2-3 روز پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ فاطمہ کے لاکھ سمجھانے کا بھی اس پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔
اپنی گھریلو تلخیوں سے نکل کر وہ جس نئی دنیا کو اپنی منزل سمجھ رہی تھی، وہ منزل تو رستے کی دھول تھی، لیکن فاطمہ بے بس تھی۔ آج کل اسرا اتنی خوش رہتی تھی، اتنے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے رہتے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اسے سختی سے منع نہ کر پاتی۔ آ جاؤ اندر تم بھی، رائما سے ایک کام ہے تھوڑا، پھپھو سے بھی مل لینا۔ شہریار کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گاڑی پھپھو کی کوٹھی کے آگے رکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اتر آئی۔ اندر جاتے ہی شہریار رائما کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ پھپھو سے دعا سلام کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ پھپھو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی، پھر وہ بھی اٹھ کر شہریار اور رائما کے پاس چلی گئی۔ ان کے کہکہوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اسے یکدم ہی وحشت ہونے لگی تھی ہر چیز سے، یوں جیسے یہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، وہ سب کے لیے اجنبی ہو۔ اجنبیوں میں اجنبیوں کی طرح ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اپنوں میں اجنبی ہونا۔ اس اذیت کا اندازہ پہلی بار ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت شہریار باہر آ گیا اور پیچھے ہی مسکراتی ہوئی رائما۔ چلیں؟ اس نے فاطمہ سے پوچھا۔ پوچھ تو یوں رہا تھا جیسے وہ بہت انجوائے کر رہی ہو یہاں، مگر کچھ بولے بنا اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور آ گئی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ واپسی پر شہریار نے اسے آفر کی۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، یقیناً رائما کی وجہ سے۔ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ شہریار نے حیرت سے دیکھا، کندھے اچکائے اور گاڑی چلا دی۔ گھر پہنچتے ہی سب نے اسرا کے بارے میں پوچھا۔ شکر ہے شہریار اسے گیٹ پر ہی اتار گیا تھا، اسی لیے اس نے تسلی سے جھوٹ بولا، ورنہ شہریار کی موجودگی میں یہ کام بہت مشکل ہو جاتا۔ گھر میں اچھی خاصی رونق تھی۔ رومانہ بھابھی اور ارشد واپس آ گئے تھے۔ عمیر اور ریحان بھی دبئی کے ٹور سے لوٹ آئے تھے، بس اس کے بابا ہی نہیں آئے تھے۔ کاش وہ اسسٹنٹ کمشنر نہ ہوتے تو وہ انہیں کبھی خود سے دور نہ جانے دیتی۔ بھائی فاطمہ، ہم ریحان کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ رومانہ بھابھی نے اسے اندر آتے دیکھ کر کہا تو وہ چونکی۔ کیا واقعی؟ اسے خوشگوار حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں واقعی، تم بتاؤ بیٹا، چھوٹے تایا نے کہا۔ اپنے بچوں کے علاوہ وہ سب ہی سے نرمی سے بات کرتے تھے۔ یہ 7 والوں کی لڑکی دیکھی آپ نے؟ ایزا نام ہے اس کا۔ خالہ اور بڑی تائی تو ملی ہیں اس سے، وہ کیسی رہے گی؟ اس نے فوراً ہی لڑکی ڈھونڈ دی۔ چلو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اگر وہ لڑکی اچھی ہے تو پھر بات چلاؤ وہاں۔ کیوں بھابھی؟ بڑے تایا نے اب خالہ سے پوچھا۔ جی جی بھائی صاحب، ضرور، ہم کل ہی رشتہ لے کر جائیں گے ان کے ہاں، خالہ نے کہا، اور رومانہ اور فاطمہ نے بھی تائیدی انداز میں زور سے سر ہلایا۔ ریحان بھائی چائے؟ اس نے پیچھے سے اسے پکارا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ بالکنی میں کھڑے ہو کر سگریٹ پینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور ساتھ میں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی چائے بھی ہو جائے تو کیا ہی بات تھی۔ اس نے مڑ کر کپ تھاما اور دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں چلا گیا۔ کل ہم آپ کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں 7 والوں کے ہاں، ایزا نام ہے اس کا، بہت اچھی لڑکی ہے، اگر آپ نے دیکھنی ہے تو دکھاؤں؟ وہ پرجوش سی ہو کر بولی۔ ریحان البتہ ہمیشہ کی طرح خاموش کھڑا رہا۔ ریحان بھائی دکھاؤں؟ فاطمہ نے اس کا شانہ ہلایا۔ نہیں، تمہیں پسند ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اس نے مڑ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوشی سے فاطمہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کتنا پیار کرتے تھے سب اس سے، خالہ، بڑے تایا، بڑی تائی اور چھوٹے تایا بھی، ریحان، اسرا، سب۔ آپس میں بے شک اختلاف تھے، مگر فاطمہ کے لیے سب ایک ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تھے۔ تبھی شہریار چلا آیا۔ مبارک ہو یار، خیر سے ایک عدد بے وقوف کا ہمارے گھر میں اضافہ متوقع ہے۔ اس نے شرارت سے فاطمہ کو دیکھ کر ریحان کو چھیڑا۔ وہ بھی مسکرا دیا، البتہ فاطمہ تپ گئی تھی۔ میری دوست بے وقوف نہیں ہے، اچھا؟ وہ خفا لہجے میں بولی۔ اچھا؟ شہریار نے اچھا کو کافی لمبا کھینچ دیا تھا۔ وہ پیر پٹک کر وہاں سے آ گئی۔ کمرے میں آئی تو اسرا سوتی ہوئی ملی۔ جب سے وہ کالج سے آئی تھی کمرے میں بند تھی، اور فاطمہ جو ارادہ کر رہی تھی کہ اسے بتائے کہ آج شہریار لینے آیا تھا، مایوس سی ہو کر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں وہ کب حمزہ خان کے بھنور سے نکلے گی۔ صبح اس کے لاگ اٹھانے پر بھی اسرا نہیں اٹھی تھی۔ اسے تو شاید علم بھی نہیں تھا کہ اس کے سگے بھائی کا رشتہ لے کر جا رہی تھی وہ۔ اس نے تو کمبل ہی منہ سے نہیں اتارا تھا۔ فاطمہ مایوس سی باہر آ گئی۔ پھر خالہ، بڑی تائی، وہ اور رومانہ بھابھی چاروں ایزا کے ہاں چلی گئیں۔ وہاں ان کا زبردست استقبال کیا گیا تھا۔ ایزا کی امی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔
وہ اور رومانہ بھابھی اٹھ کر ایزا اور سارا کے ساتھ اندر آ گئیں تاکہ خالہ اور تائی کھل کر ایزا کی امی سے بات کر سکیں۔ ہم تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں میڈم۔ فاطمہ نے اندر جاتے ہی اسے چھیڑا تو ایزا کے ساتھ ساتھ سارا بھی اچھل پڑی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایزا نے سارا کو شہریار کے بارے میں بتایا تھا اور ٹیرس پہ کھڑے ہو کر دکھایا بھی تھا، اور حیرت انگیز طور پر سارا کو پسند بھی آیا تھا۔ واؤ، اتنی جلدی اس نے گھر والوں کو رشتہ دے کر بھیج بھی دیا، کمال ہے۔ ایزا نے شرما کر گردن جھکا لی۔ البتہ سارا مسکراتی۔ ارے بھائی، لڑکے کے بارے میں تو بتاؤ کچھ۔ سارا نے ایزا کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھ کر خوش ہو کر پوچھا۔ البتہ رومانہ اور فاطمہ ایزا کا شرمیلا انداز دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھیں۔ لڑکا، عمر 19 سال، کامیاب بزنس مین، نام ریحان سکندر، ولد سکندر حیات، برادر شریف آف اسرا سکندر۔ فاطمہ شرارت سے بول رہی تھی اور ایزا اور سارا پر گویا بوم پھٹا تھا۔ ریحان سکندر؟ بھائی، جیسے ہی ریحان کا رشتہ طے ہوا ہم شہریار اور ریحان کی اکٹھے ہی کر دیں گے شادی، رومانہ بھابھی بتا رہی تھیں، اور ان دونوں کی حالت ایسے تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تبھی خالہ کے بلانے پر فاطمہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شہریار صاحب کا بھی ہو گیا ہے رشتہ؟ سارا نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس سوال پر ایزا نے بھی گردن اٹھائی تھی۔ ارے رشتہ نکاح ہوا ہے اس کا تو 3 سال پہلے فاطمہ کے ساتھ، بتایا نہیں فاطمہ نے تم لوگوں کو؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ جان وجود سے کیسے نکلتی ہے، آج سے پہلے ایزا کو اندازہ نہیں تھا۔ سارا بھی پریشانی سے بھابھی کی شکل تکے جا رہی تھی۔ بھابھی باہر آئیں۔ فاطمہ کی آواز پر وہ بھی اٹھ کر باہر آ گئیں۔ ان کے جاتے ہی ایزا بے جان سی ہو کر بیڈ پر گر گئی تھی۔ ایزا، ہوش کرو، پاگل مت بنو۔ سارا تڑپ کر اس کے پاس آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سارا کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ پہلا خواب ٹوٹا بھی ایسے تھا کہ جڑنا ہی ناممکن، رشتہ ہی نہیں نکاح بھی ہو چکا تھا، ایک مضبوط بندھن میں بن چکا تھا، وہ بھی 3 سال پہلے۔ واپسی پہ وہ چاروں مطمئن تھیں۔ ایزا کے گھر والوں نے سوچنے کا وقت مانگا تھا، مگر ایزا کی امی کی خوشی دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دل و جان سے راضی ہیں۔ رسماً وقت مانگا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اسرا کو ڈھونڈا، وہ باہر نہیں تھی۔ تو کیا اب تک وہ کمرے میں تھی؟ اسے بے اختیار تشویش ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ وہ سوچتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ ابھی تک کمبل میں ہی تھی۔ فاطمہ نے کچھ بولے بنا اس کے منہ سے کمبل کھینچا، پھر ساکت ہو گئی۔ رو رو کر سرخ ہوا چہرہ اور آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ اسرا نے اسے دیکھتے ہی بازو چہرے پر رکھ لیا۔ اسرا؟ اس نے تڑپ کر اس کا بازو اس کے منہ سے ہٹایا۔ اسرا نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس پوری شدت سے اس کے ذہن کو ہلا گیا۔ اسرا، کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ فاطمہ، وہ حمزہ خان، کہتے کہتے اس کی ہچکی بند گئی۔ ہاں ہاں، کیا ہوا ہے اسے بتاؤ، تم گئی تھی نا کل اس سے ملنے؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ وہ بہت بڑا بلیک میلر ہے فاطمہ، چیٹ کیا اس نے مجھے، میری تصویریں بنا لی اور انہیں نہایت بیہودہ بنا دیا۔ میرا یقین کرو فاطمہ، وہ میری تصویریں نہیں ہیں، صرف چہرہ میرا ہے۔ وہ بیہودہ لباس میں نے نہیں پہنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اور فاطمہ کا حال تو ایسے تھا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ ہر چیز سائیں سائیں کر رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ڈیمانڈ پوری کروں۔ میں نے ایسا نہ کیا تو وہ تصویریں بابا کو بھیج دے گا، اور بابا، وہ تو مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ وہ اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ او میرے خدایا، اب کیا ہوگا؟ فاطمہ کے منہ سے آہ نکل گئی۔ کتنا سمجھایا تھا اسرا کو، مگر وہ مانتی ہی کہاں تھی۔ دل چاہا تھا اسے یاد کرائے اس کی کوتاہیاں، مگر اس کی حالت دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو، ہم شہریار یا ریحان بھائی کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، وہ سنبھال لیں گے۔ فاطمہ نے کچھ سوچ کر اسے تسلی دی۔ نہیں نہیں، اسرا ایک دم بتکی، کسی کو نہیں بتاؤں گی، پلیز، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اسرا نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارا نام نہیں آنے دوں گی، میں خود بتاؤں گی شہریار کو، اور میں اسے صرف یہ کہوں گی کہ مصباح کے پاس تمہاری تصویریں تھیں فنکشن کی، وہاں سے اس کے بھائی نے لے کر ایڈیٹنگ کر دی، اور اب وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ فاطمہ نے کہا تو اسرا نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس سے لپٹ گئی۔
تھینک یو فاطمہ، تھینک یو، بہت بری ہوں میں۔ وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ فاطمہ چپ چاپ اس کا سر سہلاتی رہی۔ اسرا کا جو حال تھا اسے بھلائی نہیں بھول رہا تھا۔ وہ ہر صورت شہریار سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اوپر اس کے کمرے میں آ گئی۔ ارادہ تھا کہ وہیں اسی کے کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گی۔ کچھ دیر وہ ٹہلتی رہی، پھر کمرے میں لگی اس کی تصویریں دیکھنے لگی۔ ہر تصویر میں اس کا الگ انداز تھا۔ اسے اور اس کی شخصیت کو دیکھ کر بس ایک ہی لفظ ذہن میں آتا تھا، شاندار۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل رکھی تصویر اس نے آہستگی سے اٹھائی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عام دنوں میں وہ اتنی محتاط رہتی تھی کہ اس کے کمرے کے پاس بھی نہ بھٹکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہریار کو اس کی حرکتوں سے کبھی یہ لگے کہ وہ اس کی توجہ چاہتی ہے، مگر آج اسرا کی وجہ سے اسے بہانہ مل گیا تھا۔ وہ بغور اس کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ سفید شرٹ میں اس کا مضبوط کسرتی جسم اور بے تحاشا بولتی آنکھیں۔ فاطمہ کو لگا جیسے تصویر سے نکل کر ہی وہ اس کی چوری پکڑ لے گا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ نظریں دوبارہ تصویر پر گاڑ دیں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کبھی اتنی فرصت سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہر بار نسوانیت اور نسوانی انا آڑے آ جاتی کہ جب وہ مخاطب نہیں کرتا تو میں خود اس کی توجہ کیوں مانگوں، اور اب تصویر دیکھ دیکھ کر آنکھیں سیراب ہو رہی تھیں۔ کاش تم اتنے شاندار نہ ہوتے، عام سے ہوتے، لیکن میرے ہوتے، صرف میرے۔ لبوں سے آہ نکلی، اور دل جو پہلے ہی اسرا کی وجہ سے غمگین تھا فوراً رونے کی تمنا کرنے لگا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی تصویر پر گر رہے تھے۔ اس نے روتے روتے پیچھے ٹیک لگا لی۔ محرومیوں کے معاملے میں وہ اور اسرا تقریباً ایک ہی جیسی تھی۔ وہ چپ چاپ روتی رہی۔ رات مزید گہری ہوتی گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ اسی ستم گر کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر ٹیک لگائے، اسی کی تصویر سینے پر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ نیند تھی نا، سولی پر بھی آ جاتی ہے، اسے بھی آ گئی تھی۔ پورے گھر پر سناٹا طاری تھا، بلکہ پورے گھر کیا پوری کالونی کا یہ عالم تھا۔ رات کے 1 بجے وہ گھر لوٹا تھا۔ گیٹ کی اضافی چابی اس کے پاس تھی۔ گیٹ لاک کر کے وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا کچن میں آیا۔ پانی کا ایک گلاس پی کر اس نے قدم اوپر کی طرف اٹھا لیے تھے۔ سائٹ پر ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ ڈنر بھی باہر ہی کر کے آیا تھا۔ اب تو صرف ایک بھرپور نیند لینے کی خواہش تھی۔ آنکھیں رگڑتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر فوراً ساکت ہو گیا۔ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا وجود محو خواب تھا۔ نظر کا دھوکہ تھا یا حقیقت؟ اس نے دوبارہ آنکھیں ملی، مگر وہ حقیقت تھی۔ وہاں فاطمہ احمد سو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بے اختیار سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا، اور قریب آتے ہی ایک جھٹکا اور لگا تھا۔ صاف ستھرے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشانات، اور سینے پر الٹی دھری وہ تصویر۔ وہ یقیناً بہت دیر تک روتی رہی تھی، اور وہ تصویر، اس کو سیدھا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی کی تصویر ہے، مگر پھر بھی وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا۔ اس کا شک درست تھا، وہ تصویر اس کی ہی تھی۔ تصویر سے نظر ہٹا کر اس نے دوبارہ ایک نظر اس پر ڈالی۔ سرمئی دوپٹے کے ہالے میں چمکتی شفاف رنگت، پلکوں اور گالوں پر سنہرے آنسو۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے کوئی پاکیزہ حور لگی تھی۔ اس نے بے اختیار نظر چرا لی۔ اس وقت اسے جگا کے وہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، سوائے نہیں سو اے سی کا بٹن آن کر کے خود باہر آ گیا۔ آج اسے ڈرائنگ روم کی گرمی میں ہی سونا تھا۔ کوئی وجہ بتائی ہے؟ اس نے انکار کی۔ طاہر صاحب نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کوئی وجہ نہیں، کہتی ہے جہاں مرضی شادی کر دو، مگر ریحان کے ساتھ نہیں۔ اس لڑکی کا تو دماغ ہی خراب ہے، اچھا بھلا رشتہ ہے، اور تو اور گھرانہ بھی اتنا اچھا، پھر فاطمہ سے اس کی دوستی بھی ہے، مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے پوچھا کوئی پسند ہے؟ کہتی ہے نہیں۔ ایزا کی امی نے قدرے خفگی سے انہیں آگاہ کیا۔ بیوی کا جواب سن کر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے۔ یہ سب میری دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی من مانی کرنے دی ہے، ہمیشہ اس کے بڑی
بیٹی ہونے کا لحاظ کیا، مگر اب میں اسے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ ریحان بہت اچھا لڑکا ہے، آج عشاء کی نماز میں ملا ہوں میں اس سے، اور میں کل ان لوگوں کو کہلوا رہا ہوں کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، ایزا کو خبر کر دینا۔ انہوں نے مستحکم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ بیگم طاہر نے سر ہلا کر ان کے موقف کی تائید کی، وہ ان کے فیصلے سے خوش تھی۔ بے حد سردی کا احساس تھا جس کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر وہ سکڑی سمٹی یوں ہی کسل مندی سے لیٹی رہی، پھر کمبل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو چونکی۔ اسرا تو نہیں تھی وہاں، وہ ہمیشہ اسرا سے ہی کمبل کھینچا کرتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھا۔ رات والی ساری بات یاد آ گئی، وہ یقیناً شہریار کے کمرے میں ہی تھی اب تک۔ اوہ گاڈ، کیا وہ اب تک نہیں آیا؟ اس نے نظریں گھڑی پر جمائیں جہاں گھڑی 4 بجا رہی تھی۔ صبح صادق کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اتری، اسے جلد از جلد اپنے کمرے میں واپس پہنچنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو علم ہو کہ وہ رات شہریار کے کمرے میں تھی۔ سدے شکر کہ شہریار رات گھر نہیں آیا تھا، اگر وہ اسے یہاں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اے سی کا بٹن آف کر کے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ دل کسی انہونی کے احساس سے بری طرح دھڑکا۔ اس نے تو اے سی چلایا ہی نہیں تھا۔ وہ سونے تھوڑی آئی تھی، وہ تو اسرا کے لیے بات کرنے آئی تھی۔ پھر اے سی کس نے چلایا؟ کیا شہریار نے؟ مگر وہ تو گھر آیا ہی نہیں، آیا ہوتا تو مجھے جگاتا تو صحیح۔ تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکن حقیقتاً رک گئی۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ شہریار حسن صوفے پر چت لیٹا تھا، آنکھوں پر بایاں بازو دھرا تھا۔ وہ گھر آ گیا تھا اور یقیناً اسے اپنے کمرے میں سوتے دیکھ کر ڈرائنگ روم میں لیٹ گیا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ جانے کیا سوچا ہوگا اس نے، اور شہریار کی تصویر بھی تھی میرے ہاتھ میں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا اور پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں جاتے ہی گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی اسرا کے چہرے پر ڈالی۔ اس کا مسئلہ حل کرنے گئی تھی اور اپنا مسئلہ کھڑا کر آئی تھی۔ یقیناً اب وہ شہریار سے آنکھیں نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ مذاق اڑائے گا، اسے تو موقع چاہیے تھا۔ چہرہ تپ رہا تھا، نسوانی انا اور وقار ٹوٹا بھی تو کس کے سامنے؟ فجر کے لیے وضو کرتے ہوئے آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا اور دل اتنی تیز تیز دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ فاطمہ نہیں اٹھی ابھی تک؟ بھابھی نے ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسرا سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ وہ تو سویرے ہی اٹھ جاتی ہے۔ بھابھی نے عمیر بھائی کے آگے چائے رکھ کر دوبارہ اسرا سے پوچھا۔ ٹیبل پر موجود سب افراد کی آنکھوں میں یہی سوال تھا سوائے شہریار کے۔ جی ٹھیک ہے، ویسے ہی وہ رات دیر تک پڑھتی رہی۔ اسرا نے جھوٹ بولا تو سب نے سر ہلا دیا، البتہ شہریار نے سر جھکا لیا۔ ایک دلچسپ اور شرارتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑ گئی تھی۔ کالج نہیں جانا اس نے؟ اب کہ شہریار نے پوچھا تو اسرا گھبرا گئی۔ نہیں، ہم فری ہو گئے ہیں کالج سے، اسرا نے کہا۔ پتہ نہیں کب اٹھے گی۔ رات دیر تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی کہ وہ واپس آئے تو اس سے پوچھوں کہ شہریار سے کیا بات ہوئی، مگر پھر وہ سو گئی۔ جانے وہ کب واپس آئی تھی اور جانے کیا بات ہوئی تھی شہریار سے۔ اس نے بغور چائے کے گھونٹ لیتے ریحان سے بات کرتے شہریار کو دیکھا۔ وہاں ہمیشہ کا سکون تھا، کچھ بھی ڈھونڈنے میں وہ ناکام رہی تھی۔ اٹھ بھی چکو فاطمہ، اور کتنا سوگی؟ ایک گڈ نیوز لے کر آئی ہوں تمہارے لیے، اٹھو نا۔ اس نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑا۔ کون سی گڈ نیوز؟ اس نے سر باہر نکالا۔ ایزا کے گھر والوں نے ہاں کر دی ہے ریحان بھائی کے لیے۔ اسرا مسکرائی، ایک سکون کا احساس فاطمہ کے چہرے پر بکھر گیا۔ گڈ، مبارک ہو، اس نے کہہ کر دوبارہ کمبل منہ پر لے لیا۔ اسرا نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور ایک بار پھر کمبل کھینچ لیا۔ کیا مسئلہ ہے، چپ کیوں رہی ہو؟ اسرا نے ڈانٹا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہوئی شہری سے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ فاطمہ گڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اسرا کا فون بجنے لگا۔
نمبر دیکھتے ہی اسرا کا رنگ خوف سے پیلا ہو گیا۔ فاطمہ، وہ حمزہ خان۔ اس نے فون فاطمہ کے سامنے کیا، مارے تیش کے فاطمہ کی رگیں اکڑنے لگی۔ سارے فساد کی جڑ یہ کمینہ تھا۔ اسی بے غیرت کے پیچھے وہ شہریار کے پاس گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے فون اسرا کے ہاتھ سے پکڑا اور یس کر کے کان سے لگا لیا۔ کیسی ہو اسرا جان؟ حمزہ خان کی خباثت سے بھری آواز نے گویا اس کے پورے تن بدن میں آگ لگا دی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ چیخی۔ غصہ کسی پہ تو نکالنا ہی تھا، شہریار نہ صحیح حمزہ خان ہی صحیح۔ اسرا ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کمینے انسان، تمہیں کیا لگا کہ پہلے اسرا کو اپنی پیار بری باتوں میں پھنسا لوگے اور پھر اسے بلیک میل کرو گے تو وہ ہو جائے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم جیسے کمینے بہت دیکھے ہیں ہم نے، اور جہاں تک بات ہے ان تصویروں کی، تو یاد رکھنا اگر تم بلیک میل کر سکتے ہو تو پھر ہم بھی کم نہیں ہیں۔ تصویریں تو مصباح کی بھی ہیں ہمارے پاس، ایڈیٹنگ ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو تم بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اب اگر ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو جا کے ڈوب مرو، اور آئندہ یہاں فون کیا تو خون کر دوں گی تمہارا۔ غصے میں جو اس کے منہ میں آتا گیا وہ کہتی گئی۔ زندگی میں وہ کبھی کسی پہ یوں نہیں چلائی تھی۔ اس نے حمزہ خان کا جواب سنے بغیر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ حمزہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسرا تحسین امیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ حمزہ خان؟ چھوٹے تایا کی سرد اور چپتی ہوئی آواز پر وہ دونوں زور سے اچھلیں، جانے وہ کب سے دروازے میں کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اسرا کا رنگ زرد ہو گیا۔ جس لمحے سے وہ ڈرتی تھی وہ سامنے کھڑا تھا۔ بتاؤ، وہ اسرا کو دیکھ کر دھاڑے۔ وہ دونوں کانپ اٹھی۔ اسرا نے روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ چپ کھڑے تھے، بالکل چپ۔ تایا، اس نے ذرا سا انہیں ہلایا تو وہ چونکے۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں گولی مار دو اسرا۔ میری اولاد ہو کر تم نے میرا ہی سر میرے آگے جھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ، آج کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ جلد ہی تمہارا رشتہ دیکھ کے کرتا ہوں تمہیں رخصت۔ غصے میں ان کی آواز ہمیشہ کی طرح کانپنے لگی۔ اسرا کی تو حالت یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ فاطمہ کی نگاہوں میں خالہ کا بے بس چہرہ گھومنے لگا۔ اسرا نے غلطی کی ہے تایا، پر اس غلطی کے ذمہ دار آپ ہیں، وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ چھوٹا سا دل تھا اس کا، اسرا جتنی بہادر تھوڑی تھی وہ۔ تایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں ذمہ دار ہوں؟ حیرت سے ان کی آواز پھٹ سی گئی۔ ہاں ہاں، آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کبھی خالہ کو بیوی کا مقام اور رتبہ نہیں دیا، کبھی اپنے بچوں کا باپ بن کے نہیں دکھایا، کبھی انہیں محبت اور اعتماد ہی نہیں دیا۔ مانا کہ آپ کی شادی آپ کی پسند سے نہیں ہوئی، مگر اس میں خالہ یا آپ کے بچوں کا کیا قصور؟ تین زندگیوں سے آپ نے انتقام لیا۔ گستاخی معاف تایا جان، مگر ریحان بھائی کی ادھوری شخصیت، اسرا کا گھر سے تنگ ہو کر باہر والوں سے محبت لینا، اس سب کے ذمہ دار صرف آپ ہیں، صرف آپ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ گواہ تھی، خالہ کی محرومیوں کی، اسرا کی خودسری کی۔ اسرا بھی رو رہی تھی۔ تایا ابا خاموش کھڑے تھے۔ حساب کتاب سامنے تھا، آئینے میں اپنا بکھرا وجود انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ اس اتوار وہ لوگ آ رہے ہیں رسم کے لیے، انگوٹھی پہنا جائیں گے تمہیں۔ امی نے بیڈ پر اس کے ساکت بیٹھے وجود کو دیکھا اور کہہ کر باہر چلی گئی۔ سارا نے دکھ سے بہن کو دیکھا، مگر وہ بھی بے بس تھی۔ سمجھوتا کر لو ایزا، شاید اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی۔ ایزا نے کچھ نہیں کہا، وہ سب کچھ قسمت پر چھوڑ چکی تھی۔ ارے تم تیار نہیں ہوئی اب تک؟ جلدی کرو، سب تیار ہو گئے ہیں۔ اسرا نے اسے ٹھوس بیٹھے دیکھ کر ٹھوکا دیا۔ سجی سنوری پر اعتماد اسرا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پرسوں ہی تو چھوٹے تایا نے خالہ، ریحان بھائی اور اسرا سے معافی مانگی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو تو سب خواب سا لگ رہا تھا۔ حمزہ خان کا معاملہ بھی تایا نے اپنے ذمہ لے لیا، سب خوش تھے سوائے اس کے۔ وہ ابھی تک شہریار کے سامنے نہیں گئی تھی، مگر آج تو لگتا تھا جانا ہی پڑے گا، ریحان کی رسم کرنے جو جانا تھا۔ فاطمہ، اسرا نے اسے ہلایا تو وہ اٹھ گئی۔ کل بابا بھی آ گئے تھے اور اس بار تو بابا کے آنے پہ بھی وہ ٹھوس ہی رہی۔ اسرا چلی گئی تھی۔ اس نے بے دلی سے کپڑے بدلے اور جھمکے پہن کر بال برش کرنے لگی کہ دوبارہ دستک ہونے لگی۔ کیا تکلیف ہے؟ سارے گھر کو میری ہی فکر پڑ گئی ہے۔ آ جاؤں گی میں، جاؤ تم لوگ۔ اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ جواباً اسرا کے
हमला न करने पर वो मुड़ी और साकित रह गई। ब्लैक पेंट कोट में अपने शानदार वजूद के साथ शहरयार सामने खड़ा था। चमकती बोलती हुई भूरी आंखों में बेतहाशा शरारत थी। वो निगाहें चुराने लगी। दिल धड़ धड़ कर रहा था। सामना हो ही गया था। सारे घर वाले चले गए हैं, तुम्हारे कहने से पहले ही। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ा। वो घबरा कर पीछे हुई। चुप क्यों रही हो इतने दिनों से? उसने बिना किसी लगी लिपटी के पूछा। उसने कोई जवाब न दिया। जवाब था ही नहीं। क्या यार, ये तो कोई बात न हुई। पता है पिछले कुछ दिनों से कितना उदास था मैं। इतना दिल कर रहा था तुम्हें देखने को, मगर तुम तो यूं चुप गई जैसे मायूं ही बैठ गई हो। वो शरारत से बोला। फातिमा की आंखें डुबडुबा गईं। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो मजाक उड़ा रहा था। मैं तो तलाशे गुमशुदा का इशार देने वाला था कि भाई, एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल है कुछ दिनों से लापता है। दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, दिल उसके पास है नहीं, वो मेरे पास है। बाकी एक ठीक ठाक लड़की है जिसको मिले। मुझे बात उसके मुंह में ही थी कि उसने झटके से सर ऊपर उठा लिया। वो चुप हो गया। आंसुओं से उसका चेहरा तर था। आपको कोई हक नहीं मेरा मजाक उड़ाने का। आप जो भी समझे हैं गलत समझे हैं। मैं किसी और काम के लिए गई थी आपके कमरे में, और आपकी तस्वीर भी मैंने वैसे ही उठाई थी। वो रो रही थी। शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो जो उसकी भीगती आंखें देखकर एक लम्हे को गड़बड़ा गया था, अब मुस्कुरा रहा था। दाएं गाल में पड़ता गढ़ा वो डूबने लगी। एक गहरा सांस लेकर उसने उसका नाजुक हाथ थामा और लाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर दिया। फिर खुद भी उसके पीछे खड़ा हो गया। देखो जरा, कितना प्यारा कपल है हमारा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फातिमा ने निगाह उठाकर आईना देखा। मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, खुश हो रहा हूं कि मेरी प्यारी सी मनकूहा मुझे इतना चाहती है। पहले मुझे लगता था तुम मुझ में इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ मैं ही एक पागल। मगर उस दिन तुम्हें वहां देखा तो हर खदशा दूर हो गया और यकीन भी हो गया कि हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। वो थोड़ा सा झुककर उसके कानों में रस घोल रहा था। फातिमा ने बेयकीन नजरों से उसे देखा। अब क्या आंखों से कत्ल करोगी? उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा करते हुए बोला तो फातिमा के होश उड़ गए। नहीं, वो रायमा। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला और शहरयार बेइख्तियार हंस पड़ा। वो दोस्त है, तुम बीवी हो, जान हो। उसने उसके शाने पर हाथ फैलाकर उसे अपने साथ लगाया। सुर्ख होते चेहरे और नाकाबिले यकीन खुशी के साथ वो उसके कंधे पर सर टिका गई। आगे की राह गुजर वाज़िह थी। खाली नजरों से वो अपने हाथ में अभी पहनाई हुई अंगूठी देख रही थी। नजरें सामने खड़े शहरयार और उसके पहलू में शर्माई शर्माई सी फातिमा पर थी। कितनी मुकम्मल जोड़ी थी ना। मैं आपको जानता नहीं, मगर इस अंगूठी के रिश्ते से वादा करता हूँ कि आपको समझूंगा। मैं ये वादा नहीं करता कि आपको सिर्फ खुशियों से रोशनास कराऊंगा। हाँ, अलबत्ता ये वादा ज़रूर करता हूँ कि गमों में भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मध्यम मगर गंभीर लहजे में साथ बैठे शख्स ने कहा तो वो एकदम उसे देखे गई। दो फिक्रे कहे थे उसने और समझौते की राह बहुत आसान बना दी थी। उसने गहरा सांस लिया और मुस्कुरा दी। क्या हुआ जो साथ बैठा शख्स फवाद खान नहीं था? क्या हुआ जो बहुत आइडियल नहीं था? उसका बातिन तो अच्छा था ना। अब के उसने मुतमईन होकर निगाहें सामने जमा दी। आइडियल बनाए, जरूर बनाए, मगर उसको पाने की ख्वाहिश करना फजूल है। वो अब पूरे इत्मीनान के साथ तस्वीरें बनवा रही थी। कुछ देर बाद रेहान के साथ शहरयार आकर बैठ गया और उसके साथ फातिमा। जोड़ी मुकम्मल हो गई, खुशियां मुकम्मल हो गई। खत्म शुद। So मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ द नॉवल नवीद सहर बाय अतीका अयूब। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी काविश पसंद आती है तो मेरी काविश को सराहते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना मत भूला करें, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज मी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।